बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मोमिन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आप सबको इल्म अदब से खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का उन्वान है गुफ्तगू का सरबराहान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान 1947 से लेकर अब जनवरी 2023 तक। नाम क्या है जी? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जमहूरियत। लेकिन हकीकत है कि पाकिस्तान में कभी भी मुकम्मल जमहूरियत नहीं रही। कभी तो ब्यूरोक्रेसी ने इसमें मुदाखलत जारी रखी, रुकावटें खड़ी की, कभी फौज की मुदाखलत रही और कभी सियासतदानों के आपस की जंग, इक़्तिदार की ख्वाहिश, इक़्तिदार की हवस ने जमहूरियत को डिटेल किया। असल बात एक और भी थी कि हमें मुखलिस क़यादत नहीं मिल सकी। देखिए, जब मुखलिस क़यादत होती है ना तो फिर इतने मसाइल नहीं आते, जमहूरियत चलती रही। कायद-ए-आज़म के बाद मुखलिस क़यादत हमें नहीं मिली तो जमहूरियत कभी चलती रही, कभी सो जाती है, कभी जाग जाती है, कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है। आप ये देखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई एक वज़ीर आज़म ने भी 5 साल मुद्दत मुकम्मल नहीं की। ठीक है जी, तो ये तो एक जनरल सी बात थी। अब हम बाकायदा शुरू करते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख, यानी पाकिस्तान के हुक्मरान। पाकिस्तान 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात को वजूद में आया था। 14 अगस्त नहीं, दोबारा सुन लीजिए, 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात को पाकिस्तान वजूद में आया था। यही वजह है कि पाकिस्तान का पहला यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाया गया था, लेकिन उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाया करेंगे। तो कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया 14 अगस्त 1947 को, और अगले दिन यानी पाकिस्तान जब रात को बना तो अगले दिन 15 अगस्त को लियाकत अली खान ने पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि एक ज़हन में क्वेश्चन आता है कि कायद-ए-आज़म सदर क्यों नहीं थे, वो गवर्नर जनरल क्यों थे? तो ये ज़हन में रखिए कि हमारा आइन नहीं था मुल्क का। रियासत के अहदेदारान क्या होंगे, उनके क्या इख्तियारात होंगे, इसका फैसला आइन के तहत होता है। तो पाकिस्तान को तो आइन ही कोई नहीं था। तो आर्जी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के एक्ट को पाकिस्तान का आर्जी आइन डिक्लेयर किया गया। और 1935 के एक्ट क्योंकि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ था तो जहन में रहे उस वक्त सरबराह हुकूमत 1935 के एक्ट के तहत सरबराह हुकूमत कौन था? बरतानिया का बादशाह। ज़हन में रखें, जब पाकिस्तान बना उस वक्त बरतानिया में बादशाह था, बाद में क्वीन मलका आई। तो गवर्नर जनरल कौन होता था? वो दरअसल किंग का रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो आप उम्मीद है बात समझ गए होंगे। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान का आइन नहीं है। 1935 के एक्ट के तहत को पाकिस्तान का आइन करार दिया गया, जिसमें कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल बने। यानी गवर्नर जनरल मीन्स के ही वाज रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश किंग। गवर्नर जनरल कौन होता है? वो बरतानिया के बादशाह या मलका का नुमाइंदा होता है। तो जब पाकिस्तान बना, बरतानिया में बादशाह थे जॉर्ज सिक्स उस वक्त किंग थे। 52 तक वो किंग रहे। उनके बाद 52 में अज़बत सेकंड, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, वो मलका बनी। लेकिन जब पाकिस्तान बना उस वक्त किंग थे, और कायद-ए-आज़म ने किंग के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैसियत गवर्नर जनरल हल्फ उठाया। ठीक है जी। जब पाकिस्तान का पहला आइन बन गया तो फिर गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म हो गया और सदर वज़ीर आज़म का ओहदा हुआ। तो आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बन गया था, लेकिन आइनी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, हमने मुकम्मल आज़ादी 1956 में हासिल की, जब पाकिस्तान का पहला आइन बना। 1956 तक पाकिस्तान के स्टेट हेड गवर्नर जनरल रहे, जो दरअसल बरतानी बादशाह या मलका के नुमाइंदे थे। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। इंडिया ने 49 में आइन बना लिया। तो आइनी तौर पर भारत 1949 में 49 में आज़ाद हुआ, जबकि हम 54 में आज़ाद हुए। 9 साल तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहा। ठीक
ٹھیک ہے جی. تو یہ ٹیکنیکل چیزیں باریک باتیں تھیں لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ صرف آپ کو میں نے وضاحت اس لیے کی کہ آپ کو پتہ ہو کہ قائد اعظم صدر کیوں نہیں بنے, گورنر جنرل کا عہدہ کیوں اٹھایا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ پکچرز بھی دیکھ رہے ہیں, نیچے ڈیٹیل بھی ہے, اور آپ میں سے شاید بہت سے لوگ پہلی دفعہ پاکستان کے تمام حکمرانوں کی پکچرز دیکھیں گے. شاید آپ نے پہلے تمام حکمرانوں کی پکچر اور یوں ڈیٹیل نہ دیکھی ہو. میں نے کوشش کی ہے آپ کے لیے محنت سے ویڈیو بنانے کی تاکہ آپ پاکستان کی ہسٹری سے واقف ہو سکیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلا فیز دیکھیے, قائد اعظم گورنر جنرل بنتے ہیں 14 اگست 1947 کو, 11 ستمبر 1948 تک رہتے ہیں, انتقال فرما جاتے ہیں. اس کے بعد لیاقت علی خان 15 اگست 47 سے وزیر اعظم بنتے ہیں اور 16 اگست 1951 تک رہتے ہیں. تو گورنر جنرل, قائد اعظم, وزیر اعظم لیاقت علی خان. سیکنڈ فیز میں آئے, قائد اعظم کے انتقال کے بعد خواجہ ناظم الدین بنتے ہیں پاکستان کے گورنر جنرل. اور وہ کب بنتے ہیں خواجہ ناظم الدین؟ 14 ستمبر. اب دیکھیں قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے 11 ستمبر 48 کو اور وہ بنتے ہیں 14 ستمبر 48 کو. 3 دن گورنر ہی کوئی نہیں تھا, ہمارا گورنر جنرل نہیں تھا. تو بہرحال 14 ستمبر 1948 سے 18 اگست یعنی 18/10/1951 تک. تو پہلے قائد اعظم گورنر جنرل, لیاقت علی خان وزیر اعظم. اس کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل اور لیاقت علی خان وزیر اعظم. 51 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا جاتا ہے راول پنڈی میں ایک جلسے کے دوران. تو اب وزیر اعظم شہید ہو گئے جبکہ ناظم الدین گورنر جنرل تھے. تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایک نیا کردار سامنے آتا ہے پاکستان کی تاریخ میں, غلام محمد. غلام محمد سیاستدان تھے, بیوروکریٹ تھے, ذہین تھے, تیز تھے, اور اصل بات سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر تھے, اقتدار کے بھوکے تھے. غلام محمد نے لابنگ کی, گروپنگ بنائی اپنی, اور آپ نے دیکھا گورنر جنرل اس وقت تھے خواجہ ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین کو مجبور کیا گیا کہ گورنرشپ چھوڑ کے وزیر اعظم بن جائے. تو آپ تھرڈ فیز میں دیکھیں کہ وہ گورنر ناظم الدین جو گورنر جنرل تھے وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور غلام محمد خود گورنر جنرل بن جاتے ہیں. یعنی غلام محمد نے گورنر جنرل بننے کے لیے خواجہ ناظم الدین کو مجبور کیا. تو اب سیکنڈ فیز میں دیکھیں خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل ہے, لیاقت علی خان وزیر اعظم ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, غلام محمد گورنر جنرل بن جاتے ہیں اور خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم رہے 1953 تک, اور اس کے بعد غلام محمد جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے انہوں نے مجبور کیا خواجہ ناظم الدین کو کہ وہ ریزائن کریں, اور پھر نئے وزیر اعظم بنے محمد علی بوگرا. ٹھیک ہے جی. گورنر جنرل غلام محمد ہے, پہلے ان کے ساتھ وزیر اعظم کون ہے, خواجہ ناظم الدین, اور اس کے بعد ان کے ساتھ وزیر اعظم بنتے ہیں محمد علی بوگرا, ایک طاقتور حکمران غلام محمد. لیکن ہوا کیا کہ غلام محمد کو بھی ریزائن کرنا پڑا. سیاسی جوڑ توڑ جاری تھا, ساری طاقتیں ان کے خلاف اکٹھی ہوئیں اور الٹیمیٹلی غلام محمد کو بھی ریزائن کرنا پڑا. اور اب ان کی جگہ پہ نیکسٹ گورنر جنرل بنتے ہیں سکندر مرزا. پاکستان میں 4 گورنر جنرل رہے. پہلا آپ نے دیکھا, ہم نے بات کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. دوسرے بنتے ہیں خواجہ ناظم الدین, تیسرے غلام محمد, چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا. غلام محمد ریزائن کرتے ہیں جی, سکندر مرزا پاکستان کے گورنر جنرل بن جاتے ہیں. تو دیکھیے گورنر جنرل کون بن گئے, سکندر مرزا, اور وزیر اعظم کون تھے, محمد علی بوگرا. اس دوران ایک آئینی تاریخ میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ پاکستان کی جو پہلی اسمبلی تھی وہ پاکستان کا آئین بنانے میں ناکام رہی. دیکھیے جب ملک بن گیا نا تو سب سے اہم بات یہ تھی ملک کے لیے آئین بنانا. ملک میں آئین ہی کوئی نہیں تھا. رزلٹ یہ نکلا, پہلے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا, دوبارہ اسمبلی بنائی گئی. اب یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, آپ میں سے بہت سو کے لیے نئی بات ہو, جب پاکستان بنا تھا الیکشن نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, الیکشن نہیں ہوا تھا, بلکہ انگریزوں کے دور میں 1945-46 میں جو الیکشن ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں جو نمائندے جیتے تھے انہی پر مشتمل پاکستان کی پہلی اسمبلی بنا دی گئی. یعنی پاکستان, جو علاقے پاکستان میں شامل ہوئے تھے, یہاں سے جو 45-46 کا الیکشن جیتے تھے ان پر مشتمل اسمبلی بنا دی گئی.
اسمبلی آپ جانتے ہیں 5 سال کے لیے ہوتی ہے، لیکن پہلی اسمبلی آئین نہیں بنا سکی۔ رزلٹ کیا ہوا کہ اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا گیا، اور سکندر مرزا نے اس سے پہلے ڈیزالو ہو گئی، اور نیا وزیر اعظم بنایا گیا کس کو؟ چودھری محمد علی کو۔ چودھری محمد علی ماہر قانون تھے۔ سکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو اس لیے وزیر اعظم بنایا تاکہ آئین بنانے میں آسانی رہے، یعنی یوں سمجھے محمد علی بوگرا کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ آئین نہیں بنا سکے تھے، اور چودھری محمد علی کو بحیثیت وزیر اعظم اس لیے لایا گیا کہ آئین بنا سکے۔ چودھری محمد علی توقعات پر پورے اترے، اور انہوں نے پاکستان کا پہلا آئین بنایا 1956 میں، 9 سال کے بعد، 9 سال بعد پہلا آئین بنا۔ اور دوسری اسمبلی میں ایک اور بات بھی آپ کو مینشن کر دوں، پہلی اسمبلی میں جو آپ کو بات کر رہا تھا اس کو توڑ دیا گیا، اس کو توڑا تھا غلام محمد نے، یعنی سکندر مرزا تو بعد میں گورنر جنرل بنے، غلام محمد نے اس اسمبلی کو توڑ کے نئی اسمبلی بنائی۔ لیکن ذہن میں رکھیں نئی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، یعنی یہ نہیں کہ الیکشن ہوئے تھے، پہلی وفاقی اسمبلی توڑ دی گئی، صوبائی اسمبلیاں موجود تھیں، انہی صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نے دوبارہ منتخب کیا مرکزی اسمبلی کے ارکان کو، یعنی الیکشن کرائے بغیر صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی مدد سے نئی اسمبلی بنائی۔ کس نے؟ جب گورنر جنرل غلام محمد تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان میں پہلے جنرل الیکشن 1917 میں ہوئے ہیں، 1970، پاکستان 1947 میں بن رہا ہے، پہلے الیکشن 1970 میں ہو رہے ہیں، اس وقت تک کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے۔ غلام محمد نے اسمبلی توڑی تھی، وہ عدالتوں میں کیس کیا، اس وقت اسپیکر تمیز الدین تو وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن بہرحال نئی اسمبلی وجود میں آئی، اور سکندر مرزا جب گورنر جنرل بنے تو انہوں نے محمد علی بوگرا کو ہٹا کے چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا، جنہوں نے پاکستان کا پہلا آئین بنایا۔ اب میں جس طرح آپ کو اس کی آئین بن گیا تو گورنر جنرل کا عہدہ ختم ہو گیا۔ گورنر جنرل تو نمائندے ہوتے تھے بادشاہ کے یا ملکہ کے۔ سکندر مرزا جب آئے تو اس وقت ملکہ الزبتھ آ چکی تھی، جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، الزبتھ سیکنڈ۔ تو ملکہ الزبتھ سیکنڈ تھے، ان کے بہاف پہ سکندر مرزا پاکستان کے گورنر جنرل تھے۔ لیکن جب پاکستان کا آئین بن گیا تو اب سکندر مرزا نے حلف اٹھا لیا بطور صدر۔ تو آپ یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکندر مرزا کی 2 تصویریں ہیں۔ پہلی تصویر سکندر مرزا بحیثیت گورنر جنرل پاکستان، اور دوسری تصویر سکندر مرزا بحیثیت صدر پاکستان۔ ٹھیک ہے جی، تو اب سیٹ اپ دیکھیں، میں نے پکچرز میں کوشش کی آپ کو آسانی سمجھانے کی۔ سکندر مرزا گورنر جنرل تھے، محمد علی بوگرا وزیر اعظم، اور پھر چودھری محمد علی وزیر اعظم۔ 1956 کا آئین بن گیا، اب ہم آئینی طور پہ آزاد ہوئے، تو اب سکندر مرزا پاکستان کے صدر بن گئے، یعنی یوں سمجھے سکندر مرزا پاکستان کے چوتھے اور آخری گورنر جنرل، اور پاکستان کے پہلے صدر۔ سکندر مرزا وزیر اعظم کون تھے؟ چودھری محمد علی، جنہوں نے آئین بنایا۔ لیکن جب آئین بن گیا تو بڑی جلدی چودھری محمد علی کو بھی ہٹا دیا گیا۔ آپ دیکھیں مارچ 1956 میں آئین بنایا ہے، اور سپٹمبر یعنی 11/8/55 سے لے کر 12 ستمبر 1956 میں چند مہینوں بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ کن کو؟ چودھری محمد علی کو، اور وزیر اعظم لایا گیا حسین شہید سہروردی کو۔ نیکسٹ وزیر اعظم آپ دیکھیں گورنمنٹس کس طرح سے چینج ہو رہی ہیں۔ حسین شہید سہروردی کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، ایسٹ پاکستان سے تھا، وہ پاکستان سے محبت کرنے والے سیاستدان تھے۔ انہوں نے عوامی لیگ بنائی تھی، مشرقی پاکستان کے عوام کے تحفظ کے لیے عوامی لیگ کس نے بنائی تھی؟ حسین شہید سہروردی نے۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ علیحدگی چاہتے تھے، یہ ہرگز ان کا مطلب نہیں تھا، بلکہ ان کا مطلب یہ تھا مشرقی پاکستان کو حقوق دلائے جائیں۔ لیکن حسین شہید سہروردی کو وہ اہمیت نہیں دی گئی تھی، پاکستان کے وزیر اعظم، ان کی اہمیت نہیں تھی۔ اگر ان کو اہمیت دی جاتی، ان کی بات مانی جاتی تو کبھی بھی ایسٹ پاکستان الگ نہ ہوتا، لیکن ان کو امپورٹنس نہیں دی گئی۔ اور آپ دیکھیں ان کی مدت بھی بہت تھوڑی ہے، 12 سپٹمبر 56 میں وزیر اعظم بنایا گیا، اور 18 اکتوبر 1957 یعنی صرف 1 سال بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اگر وہ وزیر اعظم رہتے تو شاید ملک بھی متحد رہتا، لیکن بہرحال اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے حسین شہید سہروردی کا، تو انہوں نے جو عوامی لیگ بنائی تھی اس کی قیادت آ جاتی ہے شیخ مجیب الرحمان کے پاس،
یعنی ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں عوامی لیگ شیخ مجیبر رحمان نے بنائی تھی، حالانکہ نہیں، وہ حسین شہید سروردی نے بنائی تھی۔ ان کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ٹیک اوور کر لیا کس نے؟ ایسٹ پاکستان کے والے سے شیخ مجیبر رحمان نے، اور بعد میں انہوں نے الیکشن بھی جیتا، اور جب ان کو حکومت نہیں ملی تو ملک الگ بھی کر لیا۔ اگر میں آپ کو جو بار بار عرض کر رہا ہوں حسین شہید سروردی ہوتے تو شاید ملک الگ نہ ہوتا۔ بہرحال 1 سال بعد ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور اگلے وزیر اعظم ہیں ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ کتابوں میں عام طور پر آئی چندریگر لکھا ہوتا ہے، مکمل نام ہے ابراہیم اسماعیل چندریگر۔ یہ بھی صرف 1 سال ہی وزیر اعظم رہے، 18 اکتوبر 1957 سے لے کر 16 دسمبر 1957 تک آپ کے سامنے ڈیٹ شو ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کس طرح گورنمنٹ چینج ہو رہی ہیں بار بار۔ گورنر جنرل جس کو چاہتے وزیر اعظم بنا دیتے، جس کو چاہتے ہٹا دیتے۔ صرف 1 سال وہ رہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم بنا دیا گیا ملک فیروز خان نون کو۔ اب نون بھی کتنا عرصہ وزیر اعظم رہے ہیں؟ وہ 1 سال سے بھی کم مدت۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر 1 سال، اور 1 سال سے بھی کم۔ یہ آپ دیکھیں تماشا بنا رہا، ورنہ جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے کہ وزیر اعظم 5 سال کے لیے آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک سکندر مرزا نے کتنے وزیر اعظم چینج کیے۔ جب سکندر مرزا آئے تو وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے پہلے وزیر اعظم، دوسرے وزیر اعظم چودھری محمد علی بنے، اس کے بعد تیسرے وزیر اعظم حسین شہید سروردی، چوتھے ابراہیم اسماعیل چندریگر، 5ویں ملک فیروز خان نون۔ 5 وزیر اعظم چینج کیے گورنر جنرل سکندر مرزا نے۔ تو اتنی تیزی سے یہاں حکومتیں چینج ہو رہی تھیں کہ اس موقع پہ بھارت کے وزیر اعظم نہرو نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اتنی تو میں دھوتیاں بھی تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان کی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ ان کی یہ بات کسی حد تک درست تھی، آپ کے سامنے ہے۔ ایک ہی سربراہ ہے سکندر مرزا جنہوں نے 5 وزیر اعظم چینج کیے۔ یہاں ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، سکندر مرزا کا تعلق کس سے تھا؟ ٹیپو سلطان جو پاکستان کہہ رہا ہوں، برِ صغیر مسلمان ہند کے عظیم رہنما، آپ جانتے ہیں انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی۔ کس طرح شکست دی تھی؟ ان کے اپنے جرنیل غدار نکلے تھے۔ میر جعفر غدار جرنیل نکلا تھا جو اندر سے انگریزوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے اور انگریز داخل ہو گئے، ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا۔ اپنے ہی غداروں کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور آپ کو پتا ہو سکندر مرزا کا تعلق اسی میر جعفر کے خاندان سے ہی تھا، اور کوئی کسر نہیں رکھی سکندر مرزا نے پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ 5 وزیر اعظم چینج کر چکے سکندر مرزا، لیکن ساتھ ساتھ سکندر مرزا جو اقتدار کے بھوکے ہیں، بار بار حکومتیں چینج کر رہے ہیں، ان سے ایک بہت بڑی غلطی بھی ہوئی۔ سکندر مرزا پہ نے غلطی یہ کی کہ فوج کو سیاست میں لے آئے۔ اس سے پہلے فوج سیاست میں نہیں تھی۔ فوج کو سیاست میں انوالو کرنے والے سکندر مرزا ہی ہیں۔ کیوں؟ سکندر مرزا چاہتے تھے فوج کو میں ساتھ ملائے رکھوں تاکہ میری طاقت اور حکومت مضبوط رہے۔ تو ذرا دیکھیے تماشے کیا کیا ہوئے پاکستان میں۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل ایوب خان۔ جنرل ایوب خان آرمی چیف تھے، سکندر مرزا نے ان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا، وزیر دفاع۔ کیا تماشے والی بات ہے؟ یعنی جو سرونگ آرمی چیف ہیں، گورنمنٹ جاب میں ہیں، وہ وزیر بھی ہیں۔ حالانکہ جب ایک فوجی حلف اٹھاتا ہے تو یہ حلف لیتا ہے کہ میں سیاست میں دخل نہیں دوں گا، لیکن سبحان اللہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں، اور بنانے والے کون ہیں؟ سکندر مرزا، گورنر جنرل۔ تو یوں سکندر مرزا نے جہاں باقی ملک کو نقصان پہنچایا، جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ملک میں فوج کو سیاست میں انوالو کرنے والے بھی سکندر مرزا تھے۔ سکندر مرزا کے وزیر دفاع جنرل ایوب خان جو اس وقت کے آرمی چیف بھی تھے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو گورنمنٹ آفیسرز، فوجی آفیسرز کی فائلز ہوتی ہیں، انہوں نے تنبیہ کی تھی، وہ ایوب خان کو جان گئے تھے، انہوں نے کہا تھا مجھے ایوب خان کے عزائم ٹھیک نہیں لگتے، اس کو کوئی کی پوسٹ نہ دی جائے۔ قائد اعظم نے ریمارکس لکھی تھے ایوب خان کی پروفائل پر کہ اس بندے کے پولیٹیکل عزائم ہیں، ان کو کوئی کی پوسٹ نہ دی جائے۔ تو دیکھیں قائد اعظم ریجنل لیڈر تھے، ان کے بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ بعد میں اسی ایوب خان نے ملک میں مارشل لا بھی لگایا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک پس منظر میں ہم لمبی بات میں چلے گئے، لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں کوشش کر رہا ہوں دوبارہ شارٹ فارم میں لانے کی۔ بہرحال جی، سکندر مرزا گورنر جنرل، 5 وزیر اعظم چینج کر چکے ہیں، اور ایوب خان ان کے وزیر دفاع تھے۔
جب سکندر مرزا کے خلاف تحریک شروع ہوئی، ایجیٹیشن شروع ہوئی، سکندر مرزا کو لگا کہ حالات قابو میں نہیں ہے، تو سکندر مرزا نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ کس کو کہا؟ جنرل ایوب خان کو مارشل لا لگا دیں۔ اچھا، یہاں ایک اور تاریخی غلط فہمی ہے، ہم ہمیشہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ایوب خان نے مارشل لا لگایا۔ ایکچولی مارشل لا ایوب خان نے نہیں لگایا تھا، ایوب خان تو آرمی چیف تھے۔ مارشل لا اس وقت کے گورنر جنرل سکندر مرزا نے لگایا تھا۔ سکندر مرزا نے حکم دیا ایوب خان کو مارشل لا لگا دیں۔ سکندر مرزا سمجھتے تھے حکومت تو میری ہی رہے گی، میں گورنر جنرل رہوں گا اور ایوب خان میرے انڈر مارشل لا میں کام کرتے رہیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آتی۔ جب مارشل لا لگ گیا، جو ایکچولی سکندر مرزا نے ہی لگایا تھا، ایوب خان کو آرڈر کیا تھا، لیکن جب ایوب خان چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تو طاقت ایوب خان کے پاس آ گئی۔ سیاست میں پہلے سے ملوث تھے۔ اب انہوں نے سکندر مرزا کو مجبور کیا کہ وہ ریزائن کرے۔ سکندر مرزا سے کہا جاتا ہے گن پوائنٹ پہ ریزگنیشن لی گئی، استعفیٰ لیا گیا۔ کچھ عرصہ سکندر مرزا کو قید میں رکھا گیا، کس نام پہ؟ کہ حفاظت خود اختیاری کے نام پہ قید میں رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کو ملک سے نکال دیا گیا، اور سکندر مرزا پاکستان سے باہر کسی ملک میں گمنامی کی موت کا شکار ہوئے۔ تو یوں سکندر مرزا، جنہوں نے خود ایوب خان کو مارشل لا لگانے کا کہا تھا، اور پھر اس کے بعد ایوب خان آئے تو وہ مکمل طور پر حکومت میں قابض ہو گئے، اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا مارشل لا لگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہانی ہو گئی پہلے مارشل لا کی۔ اس سے پہلے مارشل لا نہیں تھا۔ ایوب خان کے دور میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگتا ہے۔ آگے چلیں جی، سکندر مرزا کا دور ختم ہوا اور ایوب خان کا دور شروع ہوتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ایوب خان سکندر مرزا کے دور میں بھی منسٹر تھے، اور سکندر مرزا کے کہنے پہ مارشل لا لگایا، لیکن بعد میں ایوب خان نے مکمل طور پہ ٹیک اوور کر لیا۔ 27 اکتوبر 1958 کو آتے ہیں جنرل ایوب خان، 24 مارچ 1969 تک رہتے ہیں، تقریباً 10 سال۔ اچھا، یہ ایک ایوب خان نے ایک اور کام کیا۔ ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، پاکستان کا پہلا آئین توڑ دیا۔ وہ 1956 کا آئین، جو بڑی کوشش کے بعد، 9 سال کی کوششوں کے بعد، پاکستان کا پہلا آئین جو 9 سال کی کوششوں کے بعد بنا تھا، ایوب خان نے اس آئین کو توڑ دیا، اور اسمبلیاں بھی توڑ دی، آئین بھی توڑ دیا، گورنمنٹ کی بھی چھٹی کر دی، اور ایک نیا آئین بنایا ایوب خان نے، لیکن وہ آئین پریزیڈنشل تھا۔ یا میں آپ کو یہ بھی وضاحت کر دوں، ڈیئر ویورز، کے آئین دو طرح کے ہوتے ہیں، پریزیڈنشل اور پارلیمنٹری۔ پارلیمنٹری آئین میں ملک کا چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، اصل اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، اس کو پارلیمنٹری آئین کہتے ہیں۔ پریزیڈنشل میں سارے اختیارات صدر کے پاس ہوتے ہیں اور وزیر اعظم ہوتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کا 56 کا آئین پارلیمنٹری تھا، یعنی چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم تھا، لیکن ایوب خان نے جو 62 کا آئین بنایا وہ پریزیڈنشل تھا، اس میں وزیر اعظم تھا ہی نہیں، یعنی ایوب خان نے پچھلا آئین تو توڑ دیا، اب جو ایوب خان نے آئین بنایا اس میں سرے سے وزیر اعظم کا عہدہ ہی نہیں تھا، سارے اختیارات ایوب خان کے پاس تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ 62 کا آئین ایسے تھا جس طرح فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر، آپ جس طرف سے بھی آئیں، جس طرف سے بھی آئیں، آپ کو گھنٹہ گھر نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی 62 کے آئین میں سارے اختیارات صدر کے پاس تھے۔ وہ مشہور نظم تھی ابھی جالب کی، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، وہ اسی 62 کے آئین کے والے سے تھی۔ یہاں ہمیں تاریخ میں انصاف سے کام لینا چاہیے، سچ بیانی سے کام لینا چاہیے۔ حقیقت یہ ایوب خان کے دور میں ترقی ہوئی، بلکہ یوں کہے کہ پاکستان میں آپ کو جتنی بھی ترقی نظر آتی ہے یہ ایوب خان کے دور میں ہی ہوئی۔ آپ کا منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم ایوب خان کے دور میں بنے، اس کے بعد آج تک کوئی بڑا ڈیم بنا ہی نہیں۔ کراچی اسٹیل مل ایوب خان کے دور میں بنی۔ جتنی بھی آپ کی انڈسٹریل گروتھ ہوتی ہے ایوب خان کے دور میں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم صنعتی ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو ایوب خان کا دور شاندار ہے، نہ اتنی ترقی سے پہلے ہوئی نہ اس کے بعد ہوئی۔ لیکن ایک اور پہلو دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہیں بھی فوجی حکومت کو پسند نہیں کیا جاتا، کہا جاتا ہے جمہوریت بہتر ہے۔ ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈیئر ویورز، ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ فوج کی ٹریننگ نہیں ہوتی سیاست کرنے کی۔ فوجی کی تو ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ جو کمزور ہے اس پر سوار ہو جاؤ، اور جو طاقتور ہے اس کے قدموں میں گر جاؤ، دیٹس آل۔ بارگین نہیں کرتا فوجی، یہ سیاستدان کا کام ہوتا ہے۔ کبھی بات مان لی، کبھی بات منوا لی، کبھی آگے ہٹ گئے، کبھی پیچھے ہٹ گئے،
اور یوں بارگین کرتا ہے. سیاستدان اس کی تربیت ہوتی ہے, یہ آرمی کی تربیت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب بھی آرمی گورنمنٹ آتی ہے تو حالات خراب ہوتے ہیں. یہ ایوب خان کے دور میں ہوا. 1965 کی جنگ آپ جانتے ہیں, پاکستانی بھارت سے جیتی اور بڑی شاندار جنگ جیتی. بھارت کا بہت اسلحہ ہمارے پاس آ گیا, بھارت کے بہت سے علاقے ہمارے کنٹرول میں آ گئے, تو جنگ تو جیت لی فوج نے. لیکن بعد میں پاکستان بھارت میں مذاکرات ہوئے روس کے شہر تاشکند میں. تو پاکستان کے صدر ایوب خان بھی تاشکند گئے, بھارت کے وزیر اعظم بھی تاشکند گئے. اب وہی بات, بھارت کے وزیر اعظم تو سیاستدان تھے, وہ چالیں جانتے تھے, لیکن ایوب خان کو سیاست نہیں آتی تھی. ایوب خان نے بھارت کے سارے مطالبے مان لیے. یعنی میں سادہ لفظوں میں اگر یوں کہیں کہ 65 کی جنگ جو فوج نے میدان جنگ میں جیتی تھی, صدر ایوب خان نے تاشکند معاہدے میں ٹیبل ٹاک پہ وہ سب کچھ ہار دیا, کیونکہ وہ پولیٹیشنز نہیں تھے. یہاں سے ایک اور انٹرسٹنگ بات نکلتی ہے. اس وقت صدر ایوب کے وزیر خارجہ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو, جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. یہ ایوب خان کے بڑے قریب تھے, ایوب خان کو ایون ڈیڈی کہا کرتے تھے, اور ایوب خان کے بڑے قریبی وزیر خارجہ تھے. جب 65 کی جنگ کے بعد معاہدہ 65 کی جنگ کے بعد ایوب خان ہیرو بنے, لیکن تاشکند میں جب ہم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے بھارت کے ہاتھوں مذاکرات کی ٹیبل پر, تو عوام ایوب خان کے خلاف ہو گئے. بھٹو بڑے سمجھدار تھے, وینری تھے, ان کو لگا کہ اب ایوب خان اقتدار میں نہیں رہیں گے, تو انہوں نے ایوب خان سے علیحدگی اختیار کر لی, ساتھ نہ رہے اور ایک نئی جماعت بنا لی, پیپلز پارٹی. موقف ذوالفقار علی بھٹو نے اختیار کیا معاہدہ تاشکند, یعنی جو ایوب خان نے معاہدہ تاشکند کیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو اس کے خلاف تھے. بھٹو جان گئے تھے کہ ایوب خان کی حکومت نہیں رہے گی, تو دیکھیں ڈوبتی کشتی میں کون سوار ہونا چاہتا ہے. وہ الگ ہو گئے, الگ پارٹی بنا لی, اور وہ جو ایوب کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, انہی ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف تحریک شروع کر دی. تحریک بڑھی, تحریک بہت زیادہ بڑھی, اتنی بڑی کہ 69 میں ایوب خان کو ریزائن کرنا پڑا. ایوب خان کے خلاف عوامی تحریک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. ہی ہیز ٹو ریزائن, ایوب خان کو جانا پڑا. لیکن ایوب خان نے جاتے جاتے ایک اور بہت بڑی غلطی کی. پہلی غلطی تو ایوب خان کا سیاست میں آنا تھا, دوسری غلطی ایوب خان کا مارشل لا لگانا تھا, فوجی حکومت, اور جاتے جاتے ایک اور غلطی کی. اگر ایوب خان کو لگتا تھا کہ مجھے جانا چاہیے, ان کو چاہیے تھا الیکشن کراتے, اور جو الیکشن جیتا حکومت دے کے چلے جاتے, ملک میں جمہوریت چھوڑ کر جاتے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ جاتے جاتے پھر فوج کو حکومت دے گئے. یعنی بجائے اس کے کہ الیکشن کرا کے عوامی نمائندوں کو حکومت دیتے, اس وقت کے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کو حکومت دے گئے, اور یحییٰ خان نے کیا کیا, ملک میں دوسرا مارشل لا لگا دیا. یعنی ایوب آئے بھی تو مارشل لا لے کر آئے, اور جب ایوب گئے تو عوامی نمائندوں کو حکومت دینے کی بجائے وہ دوسری حکومت فوج کی آ گئی. یوں جنرل یحییٰ خان ریزائن کر گئے, اور آغا محمد یحییٰ خان آئے, انہوں نے آ کے دوسرا مارشل لا لگا دیا. جس طرح بیٹا ایوب خان آئے تھے تو انہوں نے آ کے پہلا کام یہ کیا تھا, 1956 کا آئین توڑ دیا تھا اور اسمبلی توڑ دی تھی. یہی کام یحییٰ خان نے کیا. جب یحییٰ خان کا مارشل لگتا ہے 1971 میں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایوب خان کا 1962 کا آئین توڑ دیتے ہیں. یحییٰ خان یہ پرومس کرتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے نہیں آئے, وہ الیکشن کروا کے چلے جائیں گے. حالانکہ حقیقت یہ تھا کہ یحییٰ خان خود بھی اقتدار کے بھوکے تھے, وہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے تھے. مگر ایک کریڈٹ یحییٰ خان کو بہرحال جاتا ہے کہ انہوں نے ملک میں 1970 میں پہلے الیکشن کروائے. میں نے بھی آپ کو بتایا پاکستان 1947 میں بنا تھا, لیکن پاکستان کے پہلے الیکشن کب ہوتے ہیں, 1970 میں, اور یہ پاکستان کے واحد فیئر الیکشن تھے. یعنی کسی پارٹی نے بھی دھاندلی کا الزام نہیں لگایا. 1970 کے الیکشن کے نتائج کو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے قبول کیا, لیکن رزلٹ بڑا خطرناک ہے ان الیکشنز کا. ان میں کوئی ایک بھی قومی جماعت نہیں تھی. قومی جماعت کون سی ہوتی ہے؟ جو پورے ملک سے ووٹ لے. ویسٹ پاکستان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کامیاب ہوئے. پیپل پارٹی نے بھاری اکثریت حاصل کر لی ویسٹ پاکستان سے, لیکن ایسٹ پاکستان, مشرقی پاکستان سے ایک سیٹ بھی نہیں لے سکے بھٹو. جبکہ ایسٹ پاکستان کے لیڈر تھے شیخ مجیب الرحمان, ان کی پارٹی تھی عوامی لیگ. عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں تو بھاری اکثریت حاصل کر لی, لیکن ویسٹ پاکستان سے وہ ایک بھی سیٹ نہیں لے سکے. تو یوں سمجھیں الیکشن کا رزلٹ بڑا خوفناک اس طرح سے آیا
کہ عوامی لیگ صرف مشرقی پاکستان کی جماعت بن کر سامنے آئی، علاقائی جماعت، اور ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی صرف مغربی پاکستان کی جماعت بن کے آئی، یعنی کسی بھی جماعت نے دوسرے حصے میں ووٹ نہیں لیا۔ یہاں مغربی پاکستان میں بھٹو کامیاب ہوئے، مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کامیاب ہوئے۔ مجیب الرحمان مغربی پاکستان میں ناکام ہو گئے، ذوالفقار علی بھٹو مشرقی پاکستان میں ناکام ہو گئے، تو یہ ایک خطرناک رزلٹ سامنے تھے۔ مگر دیکھیں، جمہوریت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی اس کو گورنمنٹ دی جائے گی۔ اکثریت شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھی۔ آپ یوں سمجھے کہ تقریباً ذوالفقار علی بھٹو سے انہوں نے دگنی نشستیں حاصل کی تھی شیخ مجیب الرحمان نے، لیکن ان کو حکومت نہیں دی گئی۔ ہماری کتابوں میں تو الٹا سیدھا بہت کچھ لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ حکومت شیخ مجیب الرحمان کا حق تھا۔ جمہوریت میں بڑا سمپل سا اصول ہوتا ہے، جس جماعت کی میجورٹی ہوتی ہے اس کو حکومت دی جاتی ہے، لیکن مجیب الرحمان کو حکومت نہیں دی گئی۔ رزلٹ یہ نکلا، ہمارا آدھا ملک کٹ کے الگ ہو گیا یحییٰ خان کے دور میں۔ اس کا آپ کو مختصر سا بتا دیتا ہوں۔ شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن کمپین میں 6 نکات پیش کیے تھے۔ دیکھیے ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنا منشور پیش کرتی ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو یہ کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹی کا کام کیا ہوتا ہے، وہ بتاتی ہے ملک کی مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کے لیے حل پیش کرتی ہے، اور دعویٰ کرتی ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملی ہم ان مسائل کو حل کریں گے۔ تو شیخ مجیب الرحمان نے 6 پوائنٹس پیش کیے تھے۔ جب مجیب الرحمان جیت گئے تو انہوں نے کہا مجھ پہ فرض ہو گیا کہ میں ان نکات پہ عمل کروں، لیکن ان کے 6 پوائنٹس کی مخالفت کی صدر یحییٰ خان نے بھی، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی، بلکہ یوں کہیں کہ مغربی پاکستان کی تمام جماعتیں ان 6 نکات کے خلاف تھیں۔ اب آپ یعنی اصل جھگڑا سمجھیں، جھگڑا کیا ہے۔ مجیب الرحمان چاہتے ہیں حکومت حاصل کر کے 6 نکات پہ امپلیمنٹ کرنا جو انہوں نے پیش کیے تھے۔ مغربی پاکستان کی حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں 6 نکات کے خلاف تھیں۔ تو جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان توڑا، تو میرے خیال میں یہ الزام غلط ہے، صرف بھٹو نہیں، بلکہ میں آپ کو بار بار ایک بات کروں، مغربی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، مغربی پاکستان کی حکومت ان 6 نکات کے خلاف تھی، جبکہ مجیب الرحمان 6 نکات پہ اڑے ہوئے تھے۔ تو رزلٹ یہی ہونا تھا، ملک کٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ 6 نکات بھی بڑے عجیب و غریب سے تھے۔ مجیب الرحمان کہتے تھے ملک ایک ہی رہے گا، لیکن دونوں حصوں کے مشرقی پاکستان اور پاکستان کی کرنسی الگ الگ ہوگی۔ اب کبھی ہوا ہے ایک ہی ملک میں 2 کرنسیاں؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی خارجہ پالیسی الگ الگ ہوگی۔ دیکھیے خارجہ پالیسی سینٹرل حکومت طے کرتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ پنجاب کی اپنی خارجہ پالیسی، سندھ کی اپنی، بلوچستان کی اپنی۔ اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ یعنی اب 6 نکات کا مرکزی بات سمجھے کہ آئین کے تحت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اختیارات تقسیم ہوتے ہیں، لیکن مجیب الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہوں، ایون کہ ٹیکس بھی صوبے اکٹھا کریں اور پھر مرکزی حکومت کو پیسے دیں۔ یعنی آئین میں تو یہ ہے نا کہ حکومت پاکستان ٹیکس اکٹھا کر کے صوبوں کو حصہ دیتی ہے۔ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹس میں یہ تھا کہ صوبے ٹیکس اکٹھا کریں گے اور پھر وہ وفاقی حکومت کو خرچہ دیں گے۔ تو یہ بات مغربی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ رزلٹ کیا نکلا، مجیب الرحمان نے اپنے طور پہ علیحدگی کا اعلان کر لیا، انڈیا نے فوری طور پہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا اور اپنی فوجیں اتار دی۔ 71 کی جنگ ہوئی۔ ہم کیونکہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان میں فاصلہ تھا، فوج کی سپلائی رک گئی، فوج کی اسلحے کی سپلائی رک گئی، خوراک کی، ہر چیز کی رک گئی۔ ہماری فوج گہراؤ میں آ گئی اس پاکستان میں، 100 میں ہتھیار ڈالنا پڑے، اور یوں بنگلہ دیش ایک آزاد ملک کے طور پہ قائم ہو گیا یحییٰ خان کے دور میں۔ یحییٰ خان کے دور میں ملک ٹوٹ کر آدھا رہ گیا، بہت بڑا سانحہ ہوا، لیکن وہ پھر بھی اقتدار سے چپکے رہنا چاہتے تھے۔ یحییٰ خان اقتدار نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، مگر پریشر تھا بہت زیادہ فوج کا، کیونکہ فوج کا بھی مورال گر چکا تھا، عوام کا بھی۔ تو نہ چاہتے ہوئے ایسٹ پاکستان 16 دسمبر 1971 میں آزاد ہوتا ہے۔ اس کے 4 دن بعد یعنی 20 دسمبر کو انہوں نے کیا کیا، اقتدار بھٹو کے حوالے کر کے، یحییٰ خان ریزائن کر کے۔ بھٹو کے حوالے کیوں کیا؟ کیونکہ ویسٹ پاکستان سے بھٹو جیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یوں دیکھیں، ایوب خان صدر ہے، وزیر اعظم کوئی نہیں تھا، یحییٰ خان صدر ہے، وزیر اعظم کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد جب بھٹو حکومت میں آئے تو پھر بڑی انٹرسٹنگ بات، آئین تو تھا ہی نہیں، یحییٰ خان نے تو آئین توڑ دیا تھا 62 کا۔ تو بھٹو نے جو حلف لیا ایز اے پریزیڈنٹ لیا تھا، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا۔ ہم تو بھٹو کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں نا، تو وزیر اعظم تو آئین میں ہوتا ہے۔ تو بھٹو نے جو اوتھ لیا تھا وہ ایز اے پریزیڈنٹ لیا تھا،
اور ایز اے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، نیچے آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا CCMLA، یعنی سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، مارشل ایڈمنسٹریٹر تو فوج میں ہوتے ہیں، بھٹو تو فوجی نہیں تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یحییٰ خان چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے اور انہوں نے آگے اختیارات منتقل کیے بھٹو کو، تو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے پہلے اور آخری سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب آئین بن گیا، جب 1973 کا آئین بھٹو نے بنایا تو پھر وہ وزیر اعظم بن گئے، لیکن بھٹو نے جو ٹیک اوور کیا تھا وہ ایز اے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، ایز اے پریزیڈنٹ کیا تھا۔ تو اس وقت بھٹو کے وزیر اعظم کچھ دنوں کے لیے رہے نور الامین۔ نور الامین نیچے آپ نے شاید تصویر بھی ان کی پہلی دفعہ دیکھی ہو، یہ پرائم منسٹر ہے، کتنے چند دنوں کے 7 دسمبر 71 کو پرائم منسٹر بنتے ہیں اور 20 دسمبر، آپ ذرا دیکھیں یہ کتنے دنوں کے وزیر اعظم بنتے ہیں، یہ بنتے ہیں 12 یا 13 دنوں کے وزیر اعظم، یعنی ٹوٹل 2 ویکس بھی نہیں ہے، 2 ویکس سے بھی کم صدر بن چکے ہیں ذوالفقار علی بھٹو، اور صرف 2 ہفتوں کے لیے انہوں نے وزیر اعظم بنایا نور الامین کو۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے کیا کیا، انہوں نے ایک عارضی آئین بنا دیا، مستقل آئین تو نہیں، ملک کا ایک عبوری انٹرم عارضی آئین بنا، اور اس عارضی آئین کے تحت پھر ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، اور یوں چند دن بعد ان کی نور الامین وزیر اعظم نہ رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے عارضی آئین بنایا، اور اس کے بعد کیا کیا، عارضی آئین کے بعد انہوں نے پھر پاکستان کا مستقل آئین بنا 1973 میں، اور سیدھی بات ہے جب مستقل آئین بن گیا تو پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اس آئین کے تحت کس کا حلف اٹھایا، وزیر اعظم کا حلف اٹھایا، اور صدر بنے فضل الہی چودھری۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نئے مرحلے میں داخل ہو گئے آگے۔ اب کون ہے، جب 1973 کا آئین بن جاتا ہے تو فضل الہی چودھری پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا تو ایز اے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، ایز اے صدر کیا تھا، لیکن آئین بننے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اب صدر کون ہے، چودھری فضل الہی، وزیر اعظم کون ہے، ذوالفقار علی بھٹو۔ آگے چلیں جی، ذوالفقار علی بھٹو جب اسمبلی کے 5 سال پورے ہوتے ہیں وہ دوبارہ الیکشن کرواتے ہیں، اور ٹائم سے پہلے ہی کروا دیتے ہیں، پری میچور الیکشن کروا دیتے ہیں۔ اس میں پیپل پارٹی جیت جاتی ہے، اور یقیناً جیتی تھی پیپل پارٹی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش تھی کہ ان کے پاس بھاری اکثریت ہو، تو بھاری اکثریت کے چکر میں کچھ تھوڑا پلس مائنس ہو گیا۔ اپوزیشن نے دھاندلی کا الزام لگایا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے، یعنی 77 میں جو الیکشن بھٹو نے کرائے، بھٹو گورنمنٹ نے کرائے، اپوزیشن نے ماننے سے انکار کر دیا، ملک میں افراتفری ہوئی، ہنگامے ہوئے، فوج نے فائدہ اٹھایا، اور جنرل ضیاء الحق نے مارشل لگا دی۔ جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنانے والے بھی بھٹو تھے، لیکن اسی ضیاء الحق نے مارشل لگا دیا، ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ضیاء الحق نے اختیارات سنبھال لیے، کس حیثیت سے، ایز اے سول چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، ایز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، سول کہہ دیا۔ اچھا ذہن میں رہے، صدر فضل الہی ہی رہے، صدر فضل الہی تھے اور بھٹو وزیر اعظم تھے۔ اب ضیاء الحق نے مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ تو سنبھال لیا، حکومت تو سنبھال لی، لیکن فضل الہی کو صدر رہنے دیا تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ جمہوریت ہے۔ تو فضل الہی صدر ہے اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کون ہے جی، جنرل ضیاء الحق۔ لیکن کچھ عرصے بعد فضل الہی کو بھی فارغ کر دیا، کیونکہ ضیاء الحق نہیں چاہتے تھے کہ اقتدار میں ان کے ساتھ کوئی شریک ہو، فضل الہی سے ریزائن لے لیا گیا، اور اس کے بعد ضیاء الحق پاکستان کے صدر بن گئے۔ یعنی پہلے وہ صدر نہیں تھے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، صدر فضل الہی تھے، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق نے خود بھی صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ صدر ضیاء الحق جب آئے تھے تو انہوں نے بھی آ کے یہی کہا تھا کہ فوج حکومت کرنے نہیں آئی، میرے کو سیاسی مقاصد نہیں ہے، میں الیکشن کرواؤں گا اور چلا جاؤں گا، 90 دن میں الیکشن کراؤں گا۔ لیکن وہ 90 دن 11 سال پہ محیط ہو گئے، وہ 11 سال نہیں گئے اور مر کر اقتدار سے نکلے، ایک حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے، ورنہ پتہ نہیں ابھی کتنا عرصہ اقتدار کرتے۔ پریشر ضیاء الحق پہ آیا الیکشن کروانے کا، تو انہوں نے 85 میں الیکشن کروائے، نان پولیٹیکل۔ اب دیکھیں الیکشن جماعتی بنیادوں پہ ہوتے ہیں، الیکشن میں سیاسی جماعتیں حصہ لیتی ہیں، لیکن ضیاء الحق نے غیر جماعتی الیکشن کروائے،
اور محمد خان جنیجو جن کا تعلق سندھ کے ایک پسماندہ علاقے سے تھا وہ وزیر اعظم بن گئے 85 میں. اب یہ بڑی اہم بات ہے. ملک میں مارشل لا بھی ہے, ضیاء الحق آرمی چیف بھی ہیں اور ساتھ ملک میں جمہوریت بھی ہے, اسمبلی بھی ہے اور جنیجو وزیر اعظم بھی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا نا جب جمہوریت ہوگی تو مارشل لا نہیں ہوگا, مارشل لا ہوگا جمہوریت نہیں ہوگی. تو محمد خان جنیجو بڑے با کردار اور باصلاحیت لیڈر تھے. جب وہ وزیر اعظم بن گئے انہوں نے کہا میں ملک سے مارشل لا ختم کروں گا, میں ملک سے مارشل لا ختم کروں گا. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے جنرل ضیاء الحق پہ پریشر بھی ڈالا. لیکن جنرل ضیاء الحق نے بارگین کیا, اور بارگین یہ تھا کہ اسمبلی مجھے اختیارات دے دے کہ اگر میں سمجھوں حکومت نہیں چاہ رہی تو اسمبلی توڑ سکوں. یعنی ضیاء الحق نے بارگین کیا کہ اگر مجھے اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا جائے تو پھر میں ملک سے مارشل لا ختم کر دوں گا. دو ڈیمانڈز کیے تھے بیسیکلی ضیاء الحق نے. ایک تو یہ کیا تھا کہ مجھے اسمبلی توڑنے کا اختیار دیا جائے, اور دوسری ڈیمانڈ یہ کی تھی کہ اب تک میں نے جتنے قوانین بنائے ہیں اسمبلی ان سب کو منظور کر دے, لیگل کور دے دے. محمد خان جنیجو اور اسمبلی نے یہ بات مان لی, ضیاء الحق کے مطالبے مان لیے. کیوں؟ کہ وہ چاہتے تھے ملک میں جمہوریت بحال. تو یوں جنرل ضیاء الحق کو اختیار دے دیا گیا اسمبلی توڑنے کا. وہ بیٹا آئین میں ترمیم کی گئی تھی, وہ اب تو دیٹس کالڈ 58(2)B, یعنی آئین کی دفعہ نمبر 58 کی شیک 2B کے تحت صدر کو اختیار دے دیا گیا. یہ بڑی عجیب بات تھی. پارلیمنٹری کنٹری میں تو سارے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, صدر کے پاس نہیں ہوتے. لیکن ملک میں پارلیمانی نظام ہے, مگر صدر کو اختیار دے دیا گیا اسمبلی توڑنے کا, جس کا ضیاء الحق نے استعمال کیا. صرف 3 سال محمد خان جنیجو وزیر اعظم رہے, 85 سے 88 تک. اور اب کیونکہ صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار مل چکا ہے تو 88 میں صدر نے اسمبلی توڑ دی, وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی محمد خان جنیجو کی. الزام لگایا ان پہ کرپشن کا, الزام لگا کہ اصل بات یہ تھی کہ ضیاء الحق کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی تھی محمد خان جنیجو نے. ضیاء الحق تو سمجھتے تھے نا وزیر اعظم میرا تابع دار بن کے رہے گا, لیکن وہ تابع دار بن کر نہیں رہے, وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھے. آنکھیں دکھاتے تھے ضیاء الحق کو غلط باتوں پر. رزلٹ یہ نکلا کہ جنرل ضیاء الحق کو جو اختیار آئین نے دیا تھا نا اسمبلی توڑنے کا, اسمبلی توڑ دی, وزیر اعظم کی چھٹی کرا دی. اور جنرل ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ ملک میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں گے, کہ یہ حکومت نااہل تھی اور نااہل حکومت کو چنا جائے گا. جنرل ضیاء الحق نے ملک میں اگلے الیکشن کا اعلان کر دیا. لیکن اس سے پہلے کہ ملک میں نئے الیکشن ہوتے, خود جنرل ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں جان بحق ہو گئے. بہاولپور وہ آئے ہوئے تھے فوجی مشقوں کا معائنہ کرنے, لیکن اس دوران ان کا جہاز تباہ ہو گیا. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. میں اپنی بات کروں, آئی ایم دی آئی وٹنس. جنرل ضیاء الحق کا جہاز میری آنکھوں کے سامنے تباہ ہوا تھا. میں نے خود جہاز کو گرتے دیکھا. یہ الگ بات تھی, یہ پتہ نہیں تھا کہ اندر ضیاء الحق ہے, لیکن بہرحال یہ حادثہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا. اب وزیر اعظم کی وہ چھٹی کرا چکے تھے, پہلے ہی نئے الیکشن ہونے تھے, صدر کا خود انتقال ہو گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر صدر نہ ہو تو سینٹ کا چیئرمین آٹومیٹکلی ملک کا عبوری آئینی صدر بن جاتا ہے, یعنی عارضی صدر بن جاتا ہے. تو اس وقت سینٹ کے چیئرمین تھے غلام اسحاق خان. تو ضیاء الحق کے انتقال کے بعد غلام اسحاق خان پاکستان کے صدر بن گئے. کب؟ 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کا حادثہ ہوا تھا, 17 اگست 1988 کو. تو 17 اگست 1988 کو غلام اسحاق خان صدر بن گئے, جو 1993 تک صدر ہے. اچھا ذہن میں رکھیں, سینٹ کا چیئرمین عارضی صدر بنتا ہے, مستقل نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی, بہرحال الیکشن ہوتے ہیں بعد میں. تو غلام اسحاق خان نے الیکشن کروائے اور اس الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت گئی. 85 کے الیکشن میں پیپل پارٹی جیت گئی. نیچے آپ وزیر اعظم کی تصویر دیکھ رہے ہیں, غلام اسحاق خان کے بالکل نیچے تصویر ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی, وہ پاکستان کی پہلی وزیر اعظم بن گئی. اچھا جی, وزیر اعظم بن گئی تو صدر کا الیکشن تو ہونا تھا. تو پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ غلام اسحاق خان کو ہی صدر بنا دیا جائے. یعنی وہ تو عارضی صدر بنے تھے نا آئین کے تحت, لیکن پیپل پارٹی کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم, بلکہ عالم اسلام کی, اس سے پہلے کوئی مسلمان کنٹری میں خاتون وزیر اعظم نہیں بنی تھی. وہ کم عمر ترین وزیر اعظم تھی, عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, اور انہوں نے غلام اسحاق خان کو بطور صدر منتخب کرا دیا. یعنی وہ مستقل صدر بن گئے. مستقل کا مطلب آئینی طور پہ 5 سال کے لیے. لیکن ہوا کیا, صرف 2 سال چلی. 88 میں بینظیر وزیر اعظم بنی تھی. 1990 میں
کیا کیا؟ صدر نے اسمبلی توڑ دی، یعنی بینظیر حکومت کی چھٹی کرا دی 6 اگست 1990 میں. یعنی وہ غلام اسحاق خان جنہیں پیپل پارٹی نے صدر بنایا تھا، اور صدر اسحاق خان نے وہ اسمبلی توڑ دی. یہ وہی اختیار تھا جو میں نے بھی آپ کو بتایا، جس طرح جنرل ضیاء الحق نے محمد خان جنیدی کی اسمبلی توڑی تھی، ایسے ہی بینظیر کی گورنمنٹ 2 سال بعد ختم کر دی گئی. 88 میں گورنمنٹ بنی، 90 میں ختم کر دی گئی، اور ملک میں نئے الیکشن ہوئے. یہاں ایک اور بات دیکھ لیجئے، سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ جب نئے الیکشن ہوں گے تو گورنمنٹ خود الیکشن نہیں کروائے گی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا، گورنمنٹ خود الیکشن لڑ بھی رہی ہے، کروا بھی رہی ہے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا تھا کہ جب الیکشن ہوگا تو گورنمنٹ کو جانا پڑے گا. انٹرم گورنمنٹ بنے گی، عارضی حکومت بنے گی، اور عارضی حکومت میں وہ لوگ ہوں گے جو خود الیکشن نہیں لڑیں گے، جس کو کہا جاتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ الیکشن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کروائے گی. یعنی جب مدت پوری ہو جائے گی گورنمنٹ چلی جائے گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، وہ الیکشن کروا کے چلی جائے گی، پھر ہوگا. تو اس طرح جب بینظیر کی اسمبلی توڑی گئی اور بینظیر کی حکومت کو ختم کرایا گیا تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنایا گیا، جس کو غلام مصطفیٰ خان جتوئی کو. صدر تو غلام اسحاق خان ہے. بینظیر کی حکومت ختم ہو گئی، کیئر ٹیکر بن گیا مصطفیٰ خان جتوئی. آپ دیکھیں نیچے تصویروں میں کچھ تصویریں آپ کو بڑی اور کچھ چھوٹی نظر آ رہی ہیں. تو جو چھوٹی پکچرز ہیں یہ کیئر ٹیکر ہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے چھوٹی پکچرز کیئر ٹیکرز کی ہیں. تو غلام مصطفیٰ خان جتوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنے. انہوں نے الیکشن کروایا جس میں مسلم لیگ اور میاں نواز شریف جیت گئے. ویسے اسلامی جمہوری اتحاد تھا جس میں سب سے بڑی پارٹی مسلم لیگ تھی، تو یوں ہوا نواز شریف جیت گئے. ٹھیک ہے جی. تو غلام اسحاق خان نے 88 میں بینظیر کو وزیر اعظم بنایا تھا، 90 کے رزلٹ میں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. لیکن 3 سال بعد اسی غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی بھی چھٹی کر دی. صدر تو غلام اسحاق خان ہے نا. یعنی پہلے انہوں نے بینظیر حکومت کی چھٹی کی 88 میں، اور 90 میں نواز شریف آ گئے. صرف 3 سال گورنمنٹ چلی. 93 میں انہوں نے نواز شریف کی بھی چھٹی کرا دی، اسمبلی توڑ دی، نواز شریف کی چھٹی کرا دی، اور نگران وزیر اعظم کس کو آگے مقرر کر دیا؟ میر بلخ شیر مزاری کو. نواز شریف سپریم کورٹ چلے گئے کہ میری اسمبلی غلط ٹوٹی ہے. سپریم کورٹ نے اسمبلی کو بحال کر دیا. تو آپ دیکھیں اگین پھر نواز شریف ہے، پھر نواز شریف ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ غلام اسحاق خان نے اسمبلی غلط توڑی تھی، تو یوں نواز شریف ریسٹورڈ. یعنی یہ نہیں کہ دوبارہ الیکشن ہوا، وہ جو اسحاق خان نے اسمبلی توڑی تھی اسی اسمبلی کو بحال کر دیا، ریسٹور کر دیا سپریم کورٹ نے، اور یوں نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بن گئے. اب بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی، نواز شریف اب دوبارہ وزیر اعظم بن تو گئے، لیکن اب ان کی صدر کے ساتھ نہیں بنتی تھی. صدر وزیر اعظم کی بات نہیں مان رہا تھا، وزیر اعظم صدر کی بات نہیں مان رہے تھے، کلیش ہو گیا. تو اب دیکھیں جب صدر وزیر اعظم کا کلیش ہوگا تو ملک نہیں چل سکے گا. رزلٹ یہ نکلا، فوج پھر انوالو ہوئی، اور فیصلہ ہی ہوا کہ دونوں ہی استعفیٰ دیں. صدر غلام اسحاق خان بھی گھر جائیں اور وزیر اعظم نواز شریف بھی گھر جائیں، تو دونوں کو ریزائن کرنا پڑا. ایک بچپن میں نظم تھی، ایک تھا تتر ایک بٹیر، لڑنے میں تھے دونوں شیر، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو اسحاق خان اور نواز شریف میں جھگڑے کا رزلٹ کیا نکلا؟ دونوں کو ریزائن کرنا پڑا. ٹھیک ہے جی. نواز شریف بھی کو جانا پڑا، غلام اسحاق خان کو جانا پڑا. اب نواز شریف کے ریزائن کے بعد کیئر ٹیکر کون بن رہے ہیں؟ معین قریشی. ٹھیک ہے جی. وہی بات کیئر ٹیکر ابھی آپ کو بتایا کہ کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے وہ گورنمنٹ جو خود الیکشن نہیں لڑتی، الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، الیکشن کرا کے چلی جاتی ہے، تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم وہ بنے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں، اور اس الیکشن کے رزلٹ میں ایک دفعہ پھر بینظیر بھٹو وزیر اعظم بن جاتی ہے. یعنی اب دیکھیں 88 میں بینظیر وزیر اعظم، 90 میں نواز شریف وزیر اعظم. اس کے بعد جب 93 میں الیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر دوبارہ بینظیر وزیر اعظم بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں نے بھی آپ کو بتایا نواز شریف نے ریزائن کر دیا تھا ایز اے پرائم منسٹر، ان کو ریزائن کرنا پڑا، تو اب بینظیر وزیر اعظم بن گئی. اور ابھی آپ کو بتایا صدر کو بھی ریزائن کرنا پڑا تھا. تو اب کیونکہ صدر غلام اسحاق خان ریزائن کر گئے تھے تو ان کی بجائے پھر جو عارضی صدر بنے وہ بنے تھے وسیم سجاد. میں نے بھی آپ کو بتایا جب صدر نہیں ہوتا
تو سینٹ کا چیئرمین عارضی صدر بن جاتا ہے. وسیم سجاد نے پاکستان کے ایک عبوری صدر کے طور پہ حلف لیا, بینظیر وزیر اعظم بن گئی. اور جب بینظیر وزیر اعظم بنی تو اب ظاہر ہے نیا صدر انتخاب ہونا تھا. تو پیپل پارٹی کو ایکسپیرینس تھا کہ انہوں نے غلام اسحاق خان کو وزیر اعظم بنایا تھا, انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی. تو اب پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا ہم اپنی جماعت میں سے وزیر اعظم بنائیں گے, ہم باہر سے وزیر اعظم نہیں بنائیں گے, اپنی پارٹی میں سے بنائیں گے. سو پیپل پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور بینظیر کے بڑے قریبی ساتھی فاروق احمد لغاری کو صدر بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. تو غلام اسحاق ریزائن کر چکے ہیں, عارضی صدر بنے وسیم سجاد, اور اس کے بعد مستقل صدر کون بنے؟ فاروق احمد خان لغاری, جن کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا. تو اب دیکھیں فاروق لغاری صدر ہے اور بینظیر وزیر اعظم ہے. لیکن تماشا دیکھیں, خود فاروق لغاری جو پیپل پارٹی کے اپنے صدر تھے انہوں نے پھر حکومت توڑ دی بینظیر کی. پہلے بینظیر کی 88 میں حکومت توڑ دی غلام اسحاق خان نے, اور جب انہی کے اپنی پارٹی کے فاروق لغاری صدر بنے تو انہوں نے بینظیر کی دوسری گورنمنٹ کو بھی ختم کر دیا. اور یوں محترمہ بینظیر کی گورنمنٹ جو 1993 میں بنی تھی, 10 اکتوبر 93 میں بنی تھی, 5 نومبر 1996 میں ختم کر دی گئی, 3 سال بعد. اور انہی کے اپنے صدر نے ختم کر دی. اور پھر جس طرح آپ کو بتایا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, غلام ملک معراج خالد کیئر ٹیکر وزیر اعظم بنے. دوبارہ الیکشن ہوئے اور اگین نواز شریف جیت گئے. اب پھر نواز شریف آ گئے. تو آپ دیکھیں یہ باریاں, 88 میں بینظیر بھٹو, میں ریپیٹ کرتا ہوں, 90 میں نواز شریف. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 93 میں پھر بینظیر بھٹو, اور 96 میں اس کے بعد 97 میں پھر نواز شریف. ٹھیک ہے جی. اب نواز شریف وزیر اعظم بنے, صدر کے بھی 5 سال پورے ہو چکے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب انہوں نے اپنے جماعت کے یا اپنے مخلص کارکن رفیق تارڑ کو صدر بنوا دیا. تو اب رفیق تارڑ صدر بن چکے ہیں کیونکہ فاروق لغاری کے 5 سال پورے ہو چکے تھے. تو رفیق تارڑ پاکستان کے صدر بنے اور وزیر اعظم رہے نواز شریف. ٹھیک ہے جی. تو یوں دیکھیں کہ کس طرح پاکستان میں سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں. اچھا, اب ایک امپارٹنٹ بات آپ کو بتا دوں کہ وہ جو اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا, جب چاہتا تھا صدر اسمبلی توڑ دیتا تھا. جب نواز شریف کے پاس اکثریت آئی نا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صدر سے اختیار واپس لے لیا. جو صدر کا بار بار اسمبلی توڑنے کا اختیار تھا وہ صدر سے اختیار واپس لے لیا گیا. اور اب نواز شریف مطمئن تھے کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. صدر کا جب جی چاہتا اسمبلی توڑ دیتے تھے. تو اب نواز شریف بڑے مطمئن تھے کہ یہ اختیارات واپس لیا جا چکا ہے, اب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. لیکن نواز شریف کی بیڈ لک, اب کہ فوج نے ان کی حکومت ختم کر دی. یعنی پہلے صدر ختم کرتے تھے, اب فوج نے حکومت ختم کر دی. جنرل مشرف کی حکومت آ گئی اور نواز شریف کی چھٹی ہو گئی. اب سب جانتے ہوا یہ تھا, نواز شریف کو خطرہ تھا جنرل مشرف سے کہ وہ ان کے خلاف چالیں چل رہے ہیں اور حکومت چھیننا چاہتے ہیں. تو نواز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر نے جنرل مشرف کو عہدے سے ہٹا دیا آرمی چیف کے. ان کو عہدے سے ہٹا کے جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف بنایا. اور یہ کام کب کیا؟ جب مشرف پاکستان میں نہیں تھے, وہ سری لنکا کے دورے پر گئے ہوئے تھے. تو نواز شریف نے پیچھے یہ کہ ان کو ہٹا کے نیا آرمی چیف بنا دیا تاکہ جنرل مشرف کے خطرے سے بچ سکے. لیکن اس فیصلے کو فوج نے قبول نہیں کیا. جنرل مشرف واپس آ رہے تھے, ان کو ایئرپورٹ پہ نہیں اترنے دیا گیا. نواز شریف نے روکا ہوا تھا کہ جب تک نیا آرمی چیف ٹیک اوور نہ کر لے یہ نہ اترے جہاز. کہا جاتا ہے جہاز میں پیٹرول کم تھا, خیر بات اور طرف نکل جائے گی. لیکن بہرحال فوج نے اقتدار سنبھال لیا, جنرل مشرف کو نیچے اتارا گیا جہاز سے, وہ لینڈ کر گیا ان کا جہاز, اور آتے ہی جنرل پرویز مشرف نے حکومت سنبھال لی. ٹھیک ہے. نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور آپ کو پتہ ہے بعد میں سزا بھی ہوئی اور پھر لمبے چوڑے معاملے ہوئے. تو نواز شریف کی حکومت ختم ہو چکی, جنرل مشرف آ گئے. کب آئے ہیں؟ 1999 میں جنرل مشرف آ چکے ہیں. اب جب جنرل مشرف آ چکے ہیں, ان کی حکومت بن چکی ہے, تو انہوں نے بھی الیکشن کروائے پھر آ کے کچھ عرصے بعد. اور اچھا, جب نواز شریف پاکستان سے باہر جاتے ہیں, مشرف کے دور میں نواز شریف کو سزا ہوتی ہے اور بعد میں کمپرومائز کے بعد باہر چلے جاتے ہیں. جب نواز شریف ملک سے باہر جاتے ہیں تو مسلم لیگ ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. مسلم لیگ کا ایک دھڑا نواز شریف کے خلاف ہو جاتا ہے اور وہ بنا لیتے ہیں مسلم لیگ کاف. یہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی, ان کی مسلم لیگ کاف, جس کے سربراہ شجاعت حسین ہے.
تو یہ دراصل وہ گروپ ہے جو نواز شریف سے باغی ہو گیا تھا. اب نواز شریف کا باغی گروپ تھا مسلم لیگ کاف, اس کو جنرل مشرف نے سپورٹ کیا. دیکھیں جنرل مشرف نے حکومت تو سنبھال لی تھی لیکن ان کو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے تھی. انہوں نے مسلم لیگ کاف کو سپورٹ کیا, کھلم کھلا سپورٹ کیا. یعنی جب الیکشن ہوتے ہیں ملک میں, کب ہوتے ہیں؟ 2002 میں, 23/11/2002 میں جب یہ وزیر اعظم بنتے ہیں جمالی, تو ملک میں الیکشن ہوتے ہیں 2002 میں, اور اوپنلی گورنمنٹ سپورٹ کری ہے کاف لیگ کو. کاف لیگ جیت گئی, صدر پرویز مشرف کی حمایت سے کاف لیگ جیت گئی, اور کاف لیگ کے میر ظفر اللہ خان جمالی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا. اب صدر کون ہے؟ پرویز مشرف. وزیر اعظم کون ہے؟ میر ظفر اللہ خان جمالی. جمالی 2 سال وزیر اعظم رہے, بلکہ 2 سال سے بھی کم مدت. آپ کے سامنے ٹائم لائن نظر آ رہا ہے. 23 نومبر 2002 کو وزیر اعظم بنے تھے, 26 جون 2004 تک وزیر اعظم رہے, لیکن صدر کو پسند نہیں آئے. صدر پرویز مشرف کو بڑے طاقتور صدر تھے. صدر پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ ان کے قریبی دوست ہیں شوکت عزیز, ان کو وزیر اعظم بنایا جائے. وہ شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. شوکت عزیز رہتے تھے امریکہ میں, وہ تو سیٹل ہی امریکہ میں تھے, وہ تو پتہ نہیں بہت سال سے پاکستان کبھی آئے ہی نہیں تھے. اور آئین کیا کہتا ہے؟ وزیر اعظم وہ بنے گا جو اسمبلی کا ممبر ہو. اب شوکت عزیز نے پاکستان آنا تھا, پھر انہوں نے کسی ممبر نے ریزائن کرنا تھا, سیٹ خالی ہونی تھی, پھر انہوں نے الیکشن لڑنا تھا, پھر الیکشن جیت کے وزیر اعظم بننا تھا. تو جمالی کی تو چھٹی کرا دی, عارضی طور پر وزیر اعظم بنا دیا گیا چودھری شجاعت حسین کو. یعنی صدر پرویز مشرف نے جمالی سے استعفیٰ لیا, وزیر اعظم بنا دیا گیا شجاعت حسین کو. لیکن اصل پرپس یہی تھا کہ شوکت عزیز, تو انہوں نے وزیر اعظم بنتے شجاعت حسین نے نومینیٹ کر دیا شوکت عزیز کو. شوکت عزیز واپس آئے, الیکشن جیتا, اور پھر وزیر اعظم بن گئے شوکت عزیز. تو یوں دیکھیں شجاعت حسین کا دور بڑا مختصر سا ہے. 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک وزیر اعظم رہے, اور اس کے بعد شوکت عزیز وزیر اعظم بن گئے. اسمبلی نے 5 سال پورے کیے جی. 2002 میں الیکشن ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اگلا الیکشن 2008 میں ہوا. مشرف یہی سمجھتے تھے کہ پھر الیکشن جیت جائیں گے, جس طرح انہوں نے پہلے کاف لیگ کو الیکشن جتایا تھا, حکومت کی تھی. تو اب جب دوبارہ الیکشن کروایا جنرل مشرف نے, اب کاف لیگ ہار گئی. میں بتا دوں, جنرل پرویز مشرف کی حمایت یافتہ کاف لیگ 2008 کا الیکشن ہار گئی, اور الیکشن جیت گئی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. پیپلز پارٹی کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں, اب زیادہ سیٹیں تھیں, اور یہ ذہن میں رکھیں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ایک ہو چکے تھے, مل کے جدوجہد کرے تھے فوجی حکومت کے خلاف. تو اب وزیر اعظم بن گئے یوسف شاہ گیلانی. اچھا جی, جب 5 سال پورے ہوئے تو یہ دیکھ لیں کیئر ٹیکر بنے ہیں میاں محمد سمرو, 16/11/2007 سے 24/3/2008 تک. الیکشن میں یوسف شاہ گیلانی وزیر اعظم بن گئے. اب دیکھیں یوسف گیلانی کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے, وزیر اعظم ہے پیپل پارٹی کا, صدر ہے پرویز مشرف. تو ان کی تو ظاہر ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف تھے, تو ظاہر ہے یہ سیٹ اپ چل نہیں سکتا تھا. اب پیپل پارٹی کے سربراہ جو تھے آصف علی زرداری, بینظیر بھٹو کی شہادت ہو چکی تھی, تو وہ بینظیر بھٹو نہیں تھی, اس لیے گیلانی وزیر اعظم بنے, ورنہ بینظیر بھٹو ہی وزیر اعظم ہوتی. ان کی شہادت کے بعد یہ الیکشن ہوتے ہیں, گیلانی وزیر اعظم بنتے ہیں. آصف علی زرداری نواز شریف کو ساتھ ملاتے ہیں, صدر پرویز مشرف کو دھمکی دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے پر ریزائن کر دیں ورنہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. صدر پرویز مشرف کو ریزائن کرنا پڑتا ہے. صدر پرویز مشرف ریزائن کر جاتے ہیں. کیوں ریزائن کر جاتے ہیں؟ بڑی سمپل سی بات, کیونکہ ان کی پارٹی الیکشن ہار چکی ہے, مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی جیت چکی ہے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. سو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پرویز مشرف جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے, ان کو جانا پڑا, ان کو ریزائن کرنا پڑا. اور پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو وہی زرداری ملک کے صدر بن گئے. مسلم لیگ کی حمایت سے آصف علی زرداری پاکستان کے صدر بنے. 9 نومبر 2008 کو سے لے کر 8 ستمبر 2013 تک زرداری پاکستان کے صدر ہیں. تو اب دیکھیں پہلے صدر پرویز مشرف تھے, وزیر اعظم یوسف شاہ گیلانی تھے. اب صدر بن گئے آصف زرداری, وزیر اعظم یوسف شاہ گیلانی رہے. اس دوران ایک اور معاملہ سامنے آیا کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی کو کہا کہ وہ صدر زرداری کے خلاف سوئس گورنمنٹ کو خط لکھے کہ زرداری, ان پہ الزام تھا کہ زرداری نے پیسے رکھے ہوئے ہیں سوئس بینکوں میں. تو وزیر اعظم کو کہا گیا کہ صدر کے خلاف خط لکھے. اب دیکھیں وزیر اعظم بھی پیپل پارٹی کا, صدر بھی پیپل پارٹی کا. تو پرائم منسٹر گیلانی نے
آصف زرداری کے خلاف خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ آئین میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ملک کا صدر ہوگا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی جو ملک کا صدر ہوگا جب تک وہ صدر رہے گا اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہی پلی لی گیلانی نے اور خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ رزلٹ یہ نکلا، سپریم کورٹ نے وزیر اعظم گیلانی پر توہین عدالت کا کیس کیا اور ان کو سزا دی، بے شک چند گھنٹے کی سزا تھی، سزا یافتہ تو ہو گئے، اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دیا، یعنی گیلانی وزیر اعظم نہ رہے۔ سپریم کورٹ نے گیلانی کو ہٹا دیا۔ اسمبلی میں اکثریت کیونکہ پیپل پارٹی کی تھی تو زرداری نے ایک اور رکن راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنا دیا۔ صدر زرداری ہیں، پہلے وزیر اعظم یوسف گیلانی رہے، اور اب وزیر اعظم کون بن گئے ہیں؟ راجہ پرویز اشرف، جو 22 جون 2012 سے لے کر 24 مارچ 2013 تک وزیر اعظم رہے باقی مدت کے لیے۔ اسمبلی نے 5 سال پورے کر لیے، صدر زرداری ہی ہیں، اسمبلی پوری ہوئی، ظاہر اب دوبارہ اسمبلی کے الیکشن ہونے تھے، تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا میر ہزار خان کھوسا کو۔ وہ 25/3/2013 سے 5 جون 2013 تک وزیر اعظم رہے، اور اس دفعہ پھر نواز شریف جیت گئے اور بھاری اکثریت سے جیتے، تو ایک مرتبہ پھر نواز شریف پرائم منسٹر بن گئے، تیسری دفعہ۔ تو آپ نے دیکھا پیپل پارٹی نے بھی 3 باریاں لیں اور مسلم لیگ نے بھی 3 باریاں لیں، تو 2013 میں نواز شریف پھر وزیر اعظم بن گئے، اور 2017 تک وہ وزیر اعظم کے عہدے پر قائم رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک پاناما کا سکینڈل سامنے آیا۔ آپ جانتے ہیں پاناما ایک ریاست ہے بیسیکلی، اور وہاں کے بینکوں پہ یہ کہا گیا کہ یہاں حکومت کے لوگوں نے پیسے رکھوائے ہیں، وہاں ان کے خفیہ اکاؤنٹ ہیں، اور ان خفیہ اکاؤنٹ کے والے سے نواز شریف کا نام بھی آیا۔ سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا نواز شریف کو کہ انہوں نے کیونکہ خفیہ پیسے رکھے ہیں وہ اہل نہیں ہے، تو یوں سپریم کورٹ نے نواز شریف کی بھی چھٹی کرا دی۔ کب؟ 2017 میں۔ تو اب کیونکہ اکثریت تو مسلم لیگ کی تھی، تو مسلم لیگ کے ہی ایک اور رکن ہے شاہد خان خاقان عباسی، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ یعنی پہلے کیا ہے؟ صدر اس دوران صدر بھی چینج ہوئے، ممنون حسین، مسلم لیگ اپنا صدر لے کے آیا ممنون حسین، تو صدر ممنون حسین تھے، وزیر اعظم نواز شریف تھے، لیکن جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کی چھٹی کرا دی تو صدر تو ممنون حسین ہی رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بن گئے شاہد خان خاقان عباسی۔ 2018 میں اس اسمبلی کی مدت پوری ہو گئی، 2013 میں ظاہر بنی تھی، تو اس کے بعد اس نے 2018 تک چلنا تھا، تو 2018 میں مدت مکمل ہوئی، 2018 میں نئے الیکشن ہوئے۔ اب آپ 2018 سے پہلے دیکھ لیں، 3 دفعہ مسلم لیگ کی حکومت رہ چکی ہے، 3 دفعہ پیپل پارٹی کی حکومت رہ چکی ہے، باریاں بنی ہوئی تھی، ایک دفعہ پیپل پارٹی پھر مسلم لیگ، پیپل پارٹی پھر مسلم لیگ۔ اس کو توڑا کہ عمران خان نے 2018 میں عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی، اور ان کی سیٹیں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کی مجموعی سیٹوں سے بھی زیادہ تھی، یعنی پیپل پارٹی مسلم لیگ نے مل کے اتنی سیٹیں نہیں لیں جتنی صرف عمران خان نے لے لیں۔ تو یوں 2018 میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، صدر ممنون حسین ہی ہے، اور وزیر اعظم کون بن چکے ہیں؟ عمران خان۔ 18 اگست 2018 کو وہ وزیر اعظم بنے، 10/4/2022 تک وہ وزیر اعظم رہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہ جو ایک باری والا سسٹم تھا وہ تو ختم ہو گیا، عمران خان وزیر اعظم آ گئے، لیکن ہوا کیا؟ اپوزیشن جماعتیں جن میں ظاہر ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کی بڑی جماعتیں تھیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی بڑی جماعتیں تھیں، انہوں نے اتحاد کیا آپس میں، اور اتحاد اس طرح کیا کہ مسلم لیگ کاف کے کچھ لوگوں کو توڑا اور دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملایا۔ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی جو کامیاب ہوئی، اور یوں عمران خان کو ریموو کر دیا گیا وزیر اعظم کے عہدے سے۔ اپوزیشن پارٹیاں ساری اکٹھی ہو چکی تھیں، عمران خان کو جانا پڑا، اور مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم بن گئے میاں شہباز شریف، جو نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ نواز شریف نے ہی وزیر اعظم بننا تھا، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ کی سزائی یافتہ ہیں تو وزیر اعظم نہیں بن سکے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس دوران جب عمران خان آئے تو وہ اپنا صدر لے کے عارف علوی صدر بنے، ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا۔ تو پہلے ممنون حسین صدر تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے،
پھر صدر بن گئے عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان رہے، عمران خان کو جب اسمبلی نے ہٹا دیا تو پھر صدر تو عارف علوی ہی ہیں اور وزیر اعظم اس وقت شہباز شریف ہے۔ شہباز شریف 11 اپریل 2022 کو وزیر اعظم بنے اور اب تک وہی وزیر اعظم ہے۔ عارف علوی 9 ستمبر 2018 کو وزیر اعظم بنے اور اب تک وہی وزیر اعظم ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں نے کوشش کی، بڑی محنت سے یہ آپ کے لیے سلائیڈز بنائی گئی تھی، تیار کی، صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ پاکستان میں کون کون سے حکمران رہے اور کس کس طرح سے رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ تو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ کچھ آپ کو ایڈیشنل چیزیں اور بھی بتا دوں اس لیکچر میں ساتھ ہی، جس طرح کے اسٹوڈنٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان جب بنا تو قائد اعظم گورنر جنرل تھے۔ گورنر جنرل کون ہوتا ہے؟ وہ ایکچولی بادشاہ کو نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت حکومت کس کی تھی 1947 میں؟ کنگ جارج 6، جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں سامنے۔ تو کنگ جارج 6 برطانیہ کے بادشاہ تھے، ان کے تحت ان کے بیاف پر گورنر جنرل قائد اعظم تھے، دوسرے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، تیسرے غلام محمد۔ اس دوران 52 میں کنگ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی بیٹی الزبتھ وزیر اعظم بنتی ہے، جن کی آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، ملکہ الزبتھ سیکنڈ۔ اچھا جی، پہلی دونوں تصویریں ملکہ کی ہیں، پہلی جب وہ ملکہ جوان تھی اور دوسری جب ملکہ کا انتقال ہوا۔ تو جب غلام محمد گورنر جنرل تھے تو پہلے کنگ جارج کی حکومت تھی اور پھر ملکہ برطانیہ کی حکومت آئی۔ اسی طرح چوتھے اور آخری گورنر جنرل سکندر مرزا تھے تو اس وقت بھی ملکہ الزبتھ کی حکومت تھی، لیکن 56 کا جب آئین بن گیا تب ہمارا تعلق ختم ہو گیا۔ تو سکندر مرزا آخری گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں گورنر جنرل کے حوالے سے۔ تو آپ یوں دیکھیں کہ پاکستان میں 4 گورنر جنرل رہے، قائد اعظم محمد علی جناح، دوسرے خواجہ ناظم الدین، تیسرے غلام محمد اور چوتھے سکندر مرزا۔ سکندر مرزا آخری گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے صدر۔ آخری سلائیڈ آپ کو ایک اور بھی دکھا دوں۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ یہاں زیادہ حکومت فوج نے کی، زیادہ عرصہ یا فوج رہی۔ تو فوجی حکومتیں دیکھ لیں، سب سے پہلے ایوب خان نے معاشرہ لگایا تھا پاکستان میں فرسٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر میں نے پوری ڈیٹیل اس کے اندر آپ کے سامنے لکھی ہوئی آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ایوب خان 27 اکتوبر 58 کو آئے تھے، 24 مارچ 1969 تک رہے۔ تو ٹوٹل ان کی حکومت کتنی ہے؟ 10 سال 7 ماہ۔ اس کے بعد وہ گئے تو یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر لیا، بلکہ یحییٰ خان کو حکومت دے کر گئے۔ 25 مارچ 1969 سے لے کر 19 دسمبر 1971 تک تو یحییٰ خان کی حکومت بنتی ہے 2 سال 9 مہینے۔ ریزائن اس لیے کرنا پڑا، ملک ٹوٹ گیا، نہ انہوں نے جان نہیں چھوڑنی تھی۔ تیسری حکومت معاشرہ لگتا ہے جنرل ضیاء الحق کا، 5 جولائی 1977 سے لے کر 16 اگست 1988 تک۔ ضیاء الحق کی حکومت بنتی ہے 11 سال اور آدھا مہینہ۔ اس کے بعد چوتھی فوجی حکومت ہے جنرل پرویز مشرف کی، جو 12 اکتوبر 1999 میں آئے اور 17 اگست 2008 تک رہے۔ 8 سال 10 ماہ حکومت کی انہوں نے۔ تو یوں دیکھیں فوجی اقتدار 33 سال 2 مہینے رہا، 33 ایئر، مور دین 33 ایئر، یعنی ٹوٹل پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں تو آپ دیکھیں آدھی حکومت تو فوج نے کی، جمہوریت کو چلنے نہیں دیا گیا۔ تو یہ میں نے آپ کو فوجی حکمران دکھائے۔ ایک آخری بات بڑی ہے، پاکستان میں حکمران فوجی حکمران 4 ہیں، جنرل ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، لیکن مارشاء اللہ 3 لگے ہیں۔ یہ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں، فوجی حکمران 4 ہیں، مارشاء اللہ 3 لگے ہیں۔ ایوب خان نے مارشاء اللہ لگایا، یحییٰ خان نے مارشاء اللہ لگایا، ضیاء الحق نے مارشاء اللہ لگایا، لیکن جنرل پرویز مشرف آئے، حکومت تو ان کی فوجی حکومت تھی لیکن انہوں نے مارشاء اللہ نہیں لگایا۔ پہلے انہوں نے اپنا عہدہ نیا کریٹ کیا، چیف ایگزیکٹو، وہ پاکستان پھر صدر بن گئے۔ تو پرویز مشرف کی فوجی حکومت تو ہے لیکن مارشاء اللہ نہیں ہے۔ پاکستان میں فوجی حکومتیں 4 رہی ہیں، مارشاء اللہ پاکستان میں 3 لگے ہیں۔ یہ بھی آپ کو یہ بتانا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جی کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ لیکچر۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تفصیل سے جتنا ہو سکے بتا سکوں۔ اب بہرحال ملک میں جمہوریت ہے اور ہم امید کرتے ہیں جمہوریت رہے گی۔ جنرل باجوہ مدت مکمل کرنے کے بعد جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی آخری سپیچ میں یہ اعتراف کیا تھا 2022 میں کہ 1 سال پہلے فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ سیاست میں دخل نہیں دے گی۔ خود جنرل باجوہ نے اعتراف کیا تھا
کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے پچھلے سال کہ فوج سیاست میں دخل نہیں دے گی، یعنی گویا کہ جنرل باجوہ نے تسلیم کیا کہ آج تک فوج سیاست میں دخل دیتی رہی ہے، جو ظاہر ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے۔ فوج کا کام حکومت کرنا نہیں ہوتا، فوج کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، فوج ہے تو ہے، لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ فوج کے سیاسی کردار کی بھی حمایت کی جائے۔ فوج کا سیاسی کردار نہیں ہونا چاہیے، ملک میں جمہوریت کو پورا موقع ملنا چاہیے تاکہ جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوں اور عوام تک صحیح معنوں میں جمہوریت کے ساتھ پہنچ سکیں۔ یہاں یہ لیکچر مکمل ہوا، امید ہے آپ نے اس میں سے بہت سی چیزیں آپ کو نہیں ملی ہوں گی، بہت سی تصاویر آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہوں گی۔ میں نے کوشش کی 1947 سے لے کر جنوری 2023 تک کے سارے حکمرانوں کی تفصیل آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا، جو اس طرح کہا جاتا ہے، اور ان لیکچرز کو شیئر کیجئے گا تاکہ علم کا سلسلہ دوسروں تک بھی پہنچتا رہے۔ یہ لیکچر اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اہم تھا، جو کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کریں ان کے لیے بھی اہم تھا، اور جنرل نالج کے طور پر بھی بہت اہم تھا۔ میں نے کوشش کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔